बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हमारी हुकूमतों के सिलसिले में यूसुफ रज़ा गिलानी जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे और वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए, उनकी हुकूमत के बारे में आज हम बात करेंगे। जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी का दौरे हुकूमत, और ये सिलसिला है हमारी हुकूमतें। सबसे पहले हमने बात की 1971 से 1977 तक, 1971 से 1977 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी। उसके बाद 1977 से 1988 तक जनरल ज़िया-उल हक़ की हुकूमत थी, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। इसके बाद 1988 से 1990 तक का अरसा जो है बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का था। फिर 90 से 93 तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म रहे। उसके बाद फिर 93 से 96 तक बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बनी, और उनके बाद फिर 97 से 1997 से 1999 तक 1999 तक मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत रही। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया और इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। इनकी हुकूमत 1999 से 2008 तक रही। 2008 से 2012 तक यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर-ए-आज़म रहे। आज हम इनकी हुकूमत के बारे में बात करेंगे। इसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की भी हुकूमत आई, जो 2013 से 2017 तक रही। फिर 2018 से 2022 तक इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म रहे, और उसके बाद 2022 से अब तक मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी का दौरे हुकूमत। 2008 में जो इंतखाबात हुए, उनके नताइज पर एक नज़र डाल लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 125 नशस्तें हासिल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 125 नशस्तें हासिल की। कौमी असम्बली की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने 92 नशस्तें हासिल की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म ने 50, महाजर कौमी मूवमेंट MQM ने 25, अवामी नेशनल पार्टी ने 13, मुत्तहिदा मजलिस अमल ने 6 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ने 5 नशस्तें हासिल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई चूँकि उनकी नशस्तें सबसे ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर अपनी हुकूमत कायम की। 2008 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा यानी 125 नशस्तें हासिल की, और इस वजह से चूँकि उनकी असम्बली में अक्सरियत थी, इसलिए उन्होंने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर अपनी हुकूमत कायम की। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दीगर छोटी पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमत कायम की। यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया गया, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। यूसुफ रज़ा गिलानी 25 मार्च 2008 को वज़ीर-ए-आज़म बने, जबकि उनकी वज़ारत का ख़ात्मा 26 अप्रैल 2012 को हुआ। तो आइए एक नज़र उनकी दौरे हुकूमत पर होने वाली पॉलिसियों या इस्लाहात पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सनअती इस्लाहात की, फिर हम बात करेंगे ज़राई इस्लाहात की, फिर तालीमी इस्लाहात पर बात होगी, फिर सेहत से मुतल्लिक इस्लाहात इनके दौर में जो हुई उन पर बात होगी, फिर माशी इस्लाहात पर हम बात करेंगे, और फिर माशरती इस्लाहात की बात होगी, और इसके बाद आइनी इस्लाहात पर हम बात करेंगे, और उसके बाद हम इंतज़ामी इस्लाहात पर बात करेंगे, और आखिर में हम उनके दौरे हुकूमत में जो उनको मुश्किलात पेश आईं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। तो आइए सबसे पहले सनअती इस्लाहात की बात करते हैं। तो यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में सनअती तरक्की पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा सकी, क्योंकि हुकूमत ख़ुद बहुत सारे मसाइल का शिकार रही। सनअती तरक्की की कोशिश तो की गई, पॉलिसियाँ बनाई गई, लेकिन कोई खतर ख्वाह उसमें बेहतरी नहीं आई। बिजली और गैस का शदीद बहरान पैदा हुआ इनके दौर में। ज़ाहिर है जब बिजली नहीं होगी, गैस नहीं होगी,
تو صنعتی ترقی بھی نہیں ہو سکے گی، تو ان کے دور میں صنعتی ترقی پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ تیل کی قیمتیں ان میں اضافہ ہوا، اور تیل جو ہے وہ بھی صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے، ذرائع آمد و رفت میں استعمال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے صنعتی جو ترقی تھی اس کی رفتار ان کے دور میں سست رہی۔ اسٹیل مل کراچی جو ہے اس کا خسارہ جو پہلے ہی خسارے میں تھی، اس کے خسارے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ زرعی اصلاحات کی اگر ہم بات کریں تو یوسف رضا گیلانی کے دور میں کئی کسان دوست اقدامات کیے گئے اور کسانوں کی مدد کی گئی۔ 10,000 چھوٹے کاشتکاروں کو رعایتی قیمت پر، کنسیشن ریٹس پر ٹریکٹر دیے گئے۔ اجناس کی امدادی قیمت، خاص طور پہ گندم، چاول وغیرہ کی امدادی قیمت میں اضافہ کیا گیا، یعنی ان کی جو قیمت مقرر کی گئی اس کو، تاکہ کسان کو زیادہ قیمت مل سکے، تو ان اجناس کی امدادی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے کسانوں کی مالی حالت میں بہتری آئی۔ تعلیمی اصلاحات کی اگر ہم بات کریں تو یوسف رضا گیلانی کے دور میں کئی تعلیمی اصلاحات کرنے کی کوشش کی گئی۔ 2009 کی نئی تعلیمی پالیسی ان کے دور میں آئی، یہ ایک اچھی تعلیمی پالیسی تھی، اور اس میں کوشش کی گئی کہ ملک تعلیمی میدان میں آگے بڑھ سکے۔ تعلیم بالغاں کے پروگرام شروع کیے گئے ان کے دور میں، تاکہ بالغ جو ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ دہشت گردی کے نتیجے میں، کیونکہ ان کے دور میں اور اس سے پہلے جو پرویز مشرف کا دور تھا اس میں دہشت گردی ہوئی، اور اس میں بہت سارے تعلیمی ادارے، خاص طور پہ KPK میں، اور خاص طور پہ گرلز جو اسکول تھے وہ تباہ ہوئے، اور ان تباہ شدہ تعلیمی اداروں کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کی اس دور میں کوشش کی گئی، اور بہت سارے تعلیمی ادارے بحال کیے گئے۔ اگر ہم صحت سے متعلق بات کریں کہ صحت کے بارے میں کیا اصلاحات کی گئی، تو یوسف رضا گیلانی کے دور میں صحت سے متعلق کچھ اہم اقدامات کیے گئے۔ لوگوں کو صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے اسپتالوں کی حالت بہتر کی گئی۔ ڈاکٹر، نرسیں اور پیرامیڈیکل سٹاف بھرتی کیا گیا۔ ڈاکٹروں، نرسوں اور پیرامیڈیکل سٹاف کی تنخواہوں میں اضافہ بھی کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو بینظیر انکم سپورٹ ہے اس کے تحت بھی لوگوں کو صحت میں مدد کی گئی۔ معاشی اصلاحات کی اگر ہم بات کریں تو یوسف رضا گیلانی کے دور میں معاشی اصلاحات پر خاص توجہ دی گئی۔ 7واں مالیاتی ایوارڈ کا اعلان کیا گیا، اور یہ مالیاتی ایوارڈ یہ ہوتا ہے کہ مختلف صوبے، ان کے وزرائے خزانہ جو ہے ان کی کمیٹی مل بیٹھ کر فیصلہ کرتی ہے، اور صوبوں کو مالی خود مختاری جو ہے اس ایوارڈ کے تحت دی گئی۔ تمام صوبوں کو مالی اختیارات دیے گئے، مالی خود مختاری دی گئی۔ غربت کو ان کے دور میں کم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ بے نظیر انکم سپورٹ کا آغاز کیا گیا، اور اس کے تحت لوگوں کو کی مالی مدد کی گئی۔ خواتین کا ملازمتوں میں کوٹا 10% تک بڑھا دیا گیا، یعنی خواتین کو ان کا کوٹا جو ہے زیادہ کر دیا گیا۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ایک وسیلہ حق پروگرام کا آغاز کیا گیا، جس کا مقصد پڑھی لکھی بے روزگار خواتین کو روزگار کے لیے تربیت فراہم کرنا تھا، یعنی بہت ساری خواتین، ان کو خاص طور پہ روزگار کمانے کے لیے جس تربیت کی ضرورت تھی، وسیلہ حق پروگرام کے تحت ان کو خواتین کو تربیت دی گئی۔ حکومت کے اخراجات میں کمی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ اخراجات کم نہیں ہو سکے اور اخراجات بڑھتے چلے گئے۔ ٹیکسوں میں اضافہ کیا گیا اس دور میں، ظاہر ٹیکس جب زیادہ ہوتے ہیں تو مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور غربت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، تو ٹیکسوں میں اضافہ کیا گیا۔ معاشرتی اصلاحات کی اگر ہم بات کریں، سوشل ریفارمز کی، تو یوسف رضا گیلانی کے دور میں معاشرتی اصلاحات پر توجہ دی گئی۔ خواتین کی بہتری کے لیے اقدامات کیے گئے۔ خواتین پر گھریلو تشدد کرنے پر سزا دینے کا قانون بنایا گیا، یعنی خواتین پر جو گھریلو تشدد ہوتا ہے اس تشدد کو روکنے کے لیے انہوں نے قانون بنایا کہ ہم اس میں ایسا قانون بنائیں جس سے اگر گھریلو طور پر خواتین پر تشدد کیا جاتا ہے تو تشدد کرنے والے کو سزا ملے۔ خواتین کو ہراساں کرنے پر بھی سزا کا قانون بنایا گیا، ہراسمنٹ کا قانون بنایا گیا کہ ان کو ملازمتوں میں یا کہیں پہ بھی معاشرے میں ان کو ہراساں نہ کیا جا سکے، انہیں خوفزدہ نہ کیا جا سکے۔
اور جو کوئی ان کو ہراساں کرے گا اس کے خلاف قانون بنایا گیا کہ قانونی طور پر اسے سزا دی جائے گی۔ آغاز حقوق بلوچستان کے تحت مقامی لوگوں کو وسائل مہیا کرنے کا وعدہ کیا گیا کہ بلوچستان جو ہے ان کے لوگ جو ہیں ان کو حقوق دیے جائیں، اور اس طرح جو ہے وہ ان کو وہاں مقامی وسائل مہیا کیے جائیں اور ان کے مسائل وہاں مقامی سطح پر حل کیے جائیں۔ معاشرے میں غربت کو کم کرنے اور غربا کو باعزت زندگی گزارنے کے لیے اور انہیں غربت سے نکالنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ روٹی کپڑا اور مکان تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے نعرہ رہا ہے۔ دہشت گردی کا عمل اس دور کے دور میں جاری رہا۔ معاشرے میں اس دہشت گردی کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال، عدم تحفظ کا اور خوف و ہراس کی جو فضا ہے وہ قائم رہی، اور اس طرح معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک احساس تھا کہ ہر طرف خوف کا عالم تھا، اور دہشت گرد حملے ہو رہے تھے اور دھماکے ہو رہے تھے۔ اس لحاظ سے ان کا دور جو ہے وہ معاشرے کے لیے ایک عدم تحفظ کا احساس دلانے والا ایک دور تھا۔ آئینی اصلاحات پر ان کے دور میں بہت زیادہ توجہ دی گئی اور بہت ساری آئینی اصلاحات کی گئی، اور اس کے لیے اپوزیشن کی جو پارٹیاں تھیں، خاص طور پہ مسلم لیگ نون، اس نے ان کے ساتھ پورا تعاون کیا تاکہ آئین کے اندر زیادہ سے زیادہ اصلاحات کی جا سکیں۔ بہت بڑی جو ایک تبدیلی لائی گئی آئین میں، اور وہ تھی 18ویں آئینی ترمیم، یہ 2010 میں کی گئی۔ آئین میں ترمیم اس وقت ہوتی ہے جب کم از کم 2/3 اکثریت جو ہے وہ اس کے حق میں ووٹ دے۔ تو چونکہ پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نون اور دوسری پارٹیاں جو ہے وہ حکومت کے ساتھ تعاون کر رہی تھی، تو اس لیے اس ترمیم میں یہ 18ویں ترمیم کی گئی، اور اس ترمیم کے تحت صوبہ جو پہلے اس کا نام تھا شمال مغربی سرحدی صوبہ NWFP، اس کا نام بدل کر پختونخوا جو ہے وہ پختونخوا کا نام جو ہے وہ خیبر پختونخوا جو ہے رکھا گیا۔ پہلے اس کا نام صوبہ سرحد تھا، اور اس طرح جو ہے وہ اس کا نام بدل کر خیبر پختونخوا رکھا گیا۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان مشترکہ لسٹ کنکرنٹ لسٹ ختم کر دی گئی۔ کنکرنٹ لسٹ کیا ہوتی ہے؟ کنکرنٹ لسٹ وہ لسٹ ہوتی ہے کہ جس میں اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے، اور یہ کنکرنٹ لسٹ میں اختیارات جو ہے صوبے کے پاس بھی ہوتے ہیں اور مرکز کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر مرکز چاہے تو قانون سازی اس میں کر سکتا ہے، اور صوبہ چاہے تو وہ کر سکتا ہے، جو پہلے کرے گا وہ کر سکتا ہے۔ جیسے کہ نصاب سازی کا اور دوسرے بہت سارے ایسے جو تھے وہ کنکرنٹ لسٹ میں ان کو نکال کر صوبوں کو دے دیا گیا۔ یعنی 18ویں ترمیم میں صوبوں کو خود مختار کیا گیا، اور مرکز کا جو کنٹرول تھا صوبوں کے اوپر اس کو کم کر دیا گیا۔ صوبائی خود مختاری کے میں اضافہ کیا گیا اس 18ویں ترمیم کے تحت۔ ججوں کی تقرری کے لیے اور ان کی ترقی کے لیے ایک جوڈیشنل کمیشن بنایا گیا اور ایک پارلیمانی کمیٹی قائم کی گئی۔ یہ 18ویں ترمیم کا حصہ تھی کہ ججوں کی ترقی کے لیے ایک جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے جو اس کی رپورٹ کے اوپر، اس کی جو ہے وہ ریکمنڈیشن کے اوپر ججوں کی ترقی ہو، اور ساتھ ہی ایک پارلیمانی کمیٹی بھی بنائی گئی جو ججوں کی ترقی میں اس کا بھی ایک رول تھا۔ آئینی ترمیم کی ہم بات کر رہے ہیں، آئینی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، تو 18ویں ترمیم کے بعد ایک اور ترمیم لائی گئی اور اسے 19ویں آئینی ترمیم 19th امینڈمنٹ جو ہے وہ یہ بھی 2010 میں ہوئی۔ اس آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشنل کمیشن کے ممبران کی تعداد جو 7 تھی اس کو بڑھا کر 9 کر دیا گیا۔ پھر 20ویں آئینی ترمیم 2012 میں لائی گئی، اور اس ترمیم کے ذریعے سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے 28 ارکان کے ضمنی انتخابات جو ہیں ان کو قانونی تحفظ دیا گیا۔ ضمنی انتخابات جو ہوئے تھے اس میں یہ 28 لوگ جو منتخب ہوئے تھے ان کو قانونی تحفظ دیا گیا کہ ہاں یہ سینٹ کے، قومی اسمبلی کے، صوبائی کے ممبر ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے ممبر ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کے دور میں عدلیہ جو ہے، جو پرویز مشرف کے دور میں عدلیہ جو ہے اس میں ججوں کو ہٹا دیا گیا تھا، ججوں کے خلاف ایکشن ہوا تھا، تو یوسف رضا گیلانی نے عدلیہ جو ہے ان کے ججوں کو بحال کیا، اور پرویز مشرف کے دور میں جو جج ہٹائے گئے تھے ان کو بحال کیا، اور اس طرح عدلیہ کو دوبارہ سے جو ہے وہ آزادی دی، اور عدلیہ جو ہے اس کو بہتر طریقے سے کام کرنے میں اس دور میں مدد ملی۔ یوسف رضا گیلانی کے دور کے اگر ہم مسائل پہ بات کریں تو بہت سی مشکلات کا انہیں سامنا رہا۔
یہ ایک بہت مشکل دور تھا، اس میں دہشت گردی جو تھی، اس دور میں پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا رہا۔ سوات اور شمالی وزیرستان میں امن و امان کی بحالی کے لیے آپریشن کیے گئے، جس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے ہجرت کرنے پر، اپنے گھر اپنا علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اور اس طرح KPK کے اندر شمال مغربی سرحدی صوبہ جو تھا، جس کا نیا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا، اس میں دہشت گردی جو ہے وہ کافی پھیلی رہی، اور سوات کے اندر اور شمالی وزیرستان میں یہ آپریشن کیے گئے تاکہ دہشت گردی کو ختم کیا جائے۔ یوسف رضا گیلانی کے دور میں توانائی کا جو بحران رہا، اس دور میں پاکستان میں توانائی کا بحران شدت اختیار کر گیا، لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا، بجلی کی جو ہے کمی واقع ہو گئی، اور کئی کئی گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ رہنے لگی۔ تو ظاہر ہے جب بجلی نہیں ہوگی تو لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، عوام بھی پریشان ہوتی ہے، اور کارخانے اور صنعتیں جو ہیں وہ بھی پراپر طریقے سے، مناسب طریقے سے نہیں چل پاتی۔ اس دور میں اسامہ بن لادن جو ہے ان کو ہلاک کیا گیا۔ 2 مئی 2011 کو امریکہ نے براہ راست حملہ کر کے پاکستان کے علاقے جو ہے KPK میں ایبٹ آباد کے مقام پر جہاں وہ چھپے ہوئے تھے، ان کو امریکہ نے براہ راست آ کر حملہ کر کے ان کو ہلاک کر دیا، اور اس طرح حکومت کی جو ہے مقبولیت میں کمی واقع ہوئی، اور کہ بھئی ملک کے اندر آ کر کیسے امریکہ نے حملہ کر دیا، کس طرح جو ہے ہمارے ملک کے اندر بغیر اجازت کے، اور اس واقعے کی وجہ سے جو ملٹری تھی اور جو سول حکومت تھی اس کے درمیان بھی تلخیاں پیدا ہوئی۔ سول ملٹری تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ اسامہ بن لادن کی ہلاکت پر سول حکومت اور ملٹری تعلقات خراب ہوئے، کیونکہ ذمہ داری کا تعین کرنے میں مشکلات پیدا ہوئی۔ یوسف رضا گیلانی نے سیکرٹری دفاع جو تھے، جو جنرل کیانی کے خاص آدمی تھے، ان کی سفارش پر ان کو لگایا گیا تھا۔ تو جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی جو ہے، جو سیکرٹری دفاع تھے، ان کو ہٹا دیا گیا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہیں کی، جس سے سول ملٹری تعلقات جو ہیں وہ مزید خراب ہو گئے۔ امریکی اڈے جو پاکستان میں افغانستان کے خلاف پاکستان نے دیے تھے، اس دور میں نیٹو نے حملہ کر کے 25 فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستانی فوجیوں پہ حملہ کیا، بعد میں انہوں نے معذرت کی کہ غلطی سے ہم نے یہ حملہ ہم سے ہو گیا، لیکن 25 فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، جس پر یوسف رضا گیلانی نے 26 نومبر 2011 کو ایک جرأت مندانہ فیصلہ کرتے ہوئے بلوچستان میں امریکہ اور نیٹو کے فوجی اڈے جو ہیں ان کو بند کرنے اور سپلائی لائن کو کاٹنے کا حکم دیا، جس سے حکومت اور امریکہ کے درمیان تعلقات خراب ہوئے، اور یہ بہت سارے مسائل پیدا ہوئے۔ بعد میں بہرحال اس سپلائی کو بھی بحال کر دیا گیا اور اڈے بھی ان کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔ تو امریکی اڈے جو ہیں بند کرنے کے لیے یوسف رضا گیلانی نے 26 نومبر 2011 کو ایک جرأت مندانہ فیصلہ کرتے ہوئے بلوچستان میں امریکہ اور نیٹو کے فوجی اڈے بند کرنے اور سپلائی لائن کاٹنے کا حکم دیا، جس سے حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوئے، پریشانیاں پیدا ہوئیں، اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بھی ایک سردمہری پیدا ہوئی۔ غربت و افلاس میں اس دور میں اضافہ ہوا۔ گیلانی کے دور میں معیشیت تباہی کا شکار رہی، افراط زر میں اضافہ ہوا، مہنگائی میں اضافہ ہوا، روپے کی قیمت میں کمی واقع ہوئی، اور غربت میں اضافہ ہو گیا۔ قرضوں میں اضافہ، گیلانی کے دور میں اندرونی اور بیرونی قرضوں میں اضافہ ہوا، روپے کی قدر میں کمی واقع ہو گئی، ڈالر مہنگا ہو گیا، اور جس کا ملکی معیشت پر برا اثر ہوا۔ عدلیہ اور گیلانی کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ اعلیٰ عدلیہ اور سپریم کورٹ نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو حکم دیا کہ وہ سوئٹزرلینڈ میں پاکستانیوں کی جمع شدہ کثیر رقم کے معاملے میں سوئٹزرلینڈ کو خط لکھیں۔ اس دوران میں ایک سکینڈل آیا کہ بہت سارے پاکستانیوں میں، جس میں حکومت کے اندر بھی لوگ موجود تھے، جس میں پاکستان کے صدر آصف زرداری کا بھی نام تھا، کہ ان لوگوں کا بہت زیادہ پیسہ جو ہے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو وزیر اعظم کو حکم دیا سپریم کورٹ نے کہ ان کو خط لکھا جائے جس میں یہ پیسے واپس مانگے جائیں، لیکن یوسف رضا گیلانی نے جو ہے وہ عدالت کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور خط نہیں لکھا، جس کی وجہ سے انہیں توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا، اور توہین عدالت کا کے الزام میں ان پر مقدمہ چلا، اور پھر ان کو ان پر جرم ثابت ہوا توہین عدالت کی وجہ سے
انہیں پھر وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑنا پڑا، اور اس طرح حکومت جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کی حکومت کو سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننے پر 19 جون 2012 کو انہوں نے اپنا عہدہ جو ہے انہیں چھوڑنا پڑا۔ یوسف رضا گیلانی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی پرویز اشرف کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ راجہ پرویز اشرف بطور وزیر اعظم 2013 تک حکومت کرتے رہے، لیکن جلد ہی انہیں بھی اس عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو یہ تھا یوسف رضا گیلانی کا دور حکومت، جس میں بہت سارے اقدامات کیے گئے، لیکن زیادہ تر یہ دور جو ہے مشکلات کا شکار رہا۔ پاکستان نے ترقی نہیں کی، بہت سارے اسکینڈلز اور رشوت کے الزامات لگے حکومت کے اوپر، اور بہت سارے جو ہیں وہ حکومت کے عہدیداروں کے اوپر بھی الزام لگے۔ بہرحال ایک مشکل دور تھا، اور پاکستان کے لیے بھی کوئی ایک بہت اچھا دور ثابت نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو ہے پھر انتخابات ہوئے، اور نئی حکومت جو ہے وہ اس نے اقتدار سنبھالا۔ تو یہ تھا یوسف رضا گیلانی کا دور، جو کہ 2008 سے 2012 تک رہا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سبق پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک، اگلے سبق تک، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔